अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफ से ही। इसराइल और ईरान आलमी दुनिया को अपनी लपेट में लेता एक और संगीन बहरान, जिसको अब शुरू हुए 5वां रोज़ है और 12 जून को इसराइल की जानिब से ईरानी साइंसदानों और अस्करी क़यादत को निशाना बनाए जाने के बाद से अब तक ईरान के इसराइल पर जवाबी हमलों और उसके मज़ीद रद्द अमल में इसराइल की जानिब से ईरानी सरजमीन को निशाना बनाए जाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिसमें 225 से ज़ायद ईरानी शहरियों की हलाकत हो चुकी है, जबकि ईरानी हमलों में 25 से ज़ायद इसराइलियों के हलाक होने और तल अवीव समेत दीगर शहरों में बड़े पैमाने पर तबाही के मनाजिर देखने में आए हैं। इसराइल में ईरानी मिसाइल हमलों के बाद तबाहशुदा इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही के मनाजिर का गज़ा में तबाहकारियों के मनाजिर से बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पर मवाजना किया जा रहा है। और अब से कुछ देर कबल ही, अगर हम आपको ताज़ा तरीन इतलात बताएं तो अब से कुछ देर कबल ही इसराइल की जानिब से ईरानी सरकारी टीवी चैनल पर मिसाइल हमले की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है, जिसमें हमले के वक्त खातून न्यूज़ एंकर को लाइव देखा जा सकता है, जो हम अभी अपनी स्क्रीन पर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि वो नशरियात छोड़कर निकलती हैं और वहाँ पर बाकायदा आवाज़ भी सुनाई देती है धमाके की और एक्सप्लोजन की। इसके साथ साथ आज ही G7 इजलास के मौका पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को ये खबरदार कर दिया है कि कशीदगी कम करने के लिए उसे अब मुआहिदा कर लेना चाहिए, क्योंकि ईरान को अब हर हाल में मुज़ाकरात की मेज़ पर आना होगा। और डोनाल्ड ट्रंप के बकौल ये जंग ईरान नहीं जीत रहा और अब ईरान के पास वक्त नहीं बचा। दूसरी जानिब अगर ईरानी क़यादत की बात की जाए तो ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़े कर दिया है कि जब तक इसराइल हमले बंद नहीं करेगा तब तक ईरान भी पीछे नहीं हटेगा, और अगर ट्रंप सीज़ फायर में संजीदा हैं तो फिर उनको अगले इक़दामात भी नतीजा खेज़ बनाना होंगे। इसके साथ साथ आज ही ईरानी पार्लियामेंट में इसराइल के खिलाफ जंग में भरपूर सिफारती सपोर्ट दिखाने पर ईरानी पार्लियामेंट में अरकान ने पाकिस्तान तशक्कुर के नारे भी लगाए हैं, जबकि वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने यह दावा भी किया है कि पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान मसालहत की कोशिशें भी की थीं। ईरान इसराइल तनाज़ा अब क्या किसी आलमी जंग की सूरत करने जा रहा है? नेतन्याहू का गोल ऑब्जेक्टिव है क्या इस सारे मामले को इनिशिएट करने का, या फिर सीज़ फायर की तरफ मामला जा सकता है? इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं और माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये जो ईरान इसराइल तनाज़ा शुरू हुआ है इस मरतबा, उसकी आपको क्या समझ में आ रही है? ट्रंप का किरदार उसमें क्या है? क्योंकि उस पर बड़ी बात हो रही है। पहले वो कहता रहा कि नहीं भाई हमने नहीं शुरू करवाया और हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। फिर उसने एक गार्डियन का आर्टिकल छपा जिसमें वो कहता है, जिसमें बेसिकली हेडलाइन ये है कि ट्रंप ये क्रेडिट लेना चाह रहा है उस अटैक के लिए जिसको वो अपोज कर रहा था माजी में बकौल उसके। सो ये डबल पॉलिसी कुछ नज़र आ रही है। और फिर अब वो ये कह रहा है कि भाई अमेरिका जो है वो सालसी कराने के लिए उस तरह से तैयार है, आप जो है मेज़ पर आ जाएं, जबकि वो मेज़ पर तो पहले ही बैठे हुए थे, उनके साथ सालसी तो हो रही थी। तो ये सारे मामले में अमेरिका आपको कहाँ खड़ा नज़र आया? देखिए, अमेरिका बिल्कुल इसराइल जो कि एक टेररिस्ट एंटिटी है, स्टेट कहना इंसल्ट है, स्टेट ये एक टेररिस्ट एंटिटी है, रोग एंटिटी। इसके साथ इसके पीछे अमेरिका का पावर है, अमेरिका के वेपन सिस्टम्स हैं, अमेरिका पूरी तरह खड़ा हुआ है इस इसराइल के साथ। और ट्रंप सरासर झूठ बोल रहा है। विल बी वेरी क्लियर, आई एम नॉट अ डिप्लोमेट। अच्छा, झूठ, एब्सोल्यूट लाइज के हम हिस्सा नहीं थे, बिल्कुल हिस्सा थे। वो प्रेशर वो उन्होंने समझा इसराइल ने बमबारी करनी है और सारे लीडरशिप की तबाही करेंगे ईरान की, तो ईरान ख़त्म हो जाएगा, रिजीम चेंज हो जाएगी और ईरान को डंडा देके जो वो सिस्टम चाहते हैं, जो कंसेशंस चाहते हैं वो करवाएंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ कुछ और। ईरान ने जवाब दिया। देखिए, यही होता है जब आपकी जहालत हो ना, आप समझते ना हो एक मुल्क को, तो आप ये गलतियां करते हैं। ईरान की आप पूरी हिस्ट्री देखें, रीसेंट हिस्ट्री, जब नई नई रेवोल्यूशन आई थी, इराक ईरान की जंग हो गई थी। इराक को पूरी वेस्टर्न ममालिक उनकी वेपन सिस्टम्स, बल्कि जर्मनी ने तो केमिकल वेपन्स दिए थे सद्दाम हुसैन को, उन्होंने केमिकल वेपन्स इस्तेमाल किए। इराक ने पूरी जंग शुरू कर दी ईरान के साथ और 8 साल ये जंग चली है। और उस जंग में के दौरान अगर आप देखें, एक पूरा उनके पार्लियामेंट में जो दहशतगर्दी का अटैक हुआ था, जिसे पूरी यानी कि लिटरली प्रेसिडेंट, स्पीकर, कैबिनेट सब शहीद हो गई थी। उसके बावजूद
ईरान 8 साल जंग लड़ा और एंड में जीता, सद्दाम को हार माननी पड़ी। तो ईरान का ये ईरानी यूज करते हैं फ्रेज स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट, कि हम लॉन्ग टर्म जंग की प्लानिंग करते हैं, क्योंकि उनको पता है इजराइल ये नहीं सस्टेन कर सकता। इजराइल की जो भी जंगें हुई हैं, चाहे अपने नेबर्स के साथ, और जो खैर गाजा में जो वो जेनोसाइड कर रहे हैं, दूसरी साइड लड़ी नहीं। अगर आप देखें उनकी कोई जंग ज्यादा लंबी नहीं चली, क्योंकि इजराइल का अगर लैक स्पेशल डेप्थ नहीं है। दूसरा, उसकी आईडीएफ में बहुत से ड्यूल नेशनल्स हैं, कोई अमेरिकन है, कोई जर्मन है, ब्रिटिश है, और उनके पास स्टेइंग, और उनकी पॉपुलेशन बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है शहरों में। तो आप देखें इजराइल लंबा नहीं खींच सकती जंग को, और अभी तो उसको बहुत इमदाद मिल रही है। ईरान की मिसाइल अगर फायर होती है, सिर्फ इजराइल का एंटी डिफेंस वो एयर डिफेंस सिस्टम्स नहीं होते, पहले उनको क्या कहते हैं, अमेरिका की फोर्सेस हैं जो इराक में स्टेशनड है, फिर फ्रेंच राफेल जेट हैं जो यूएई से उड़ते हैं, उनकी यूएसएस विंसेंट जो डिस्ट्रॉयर है, मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, उधर वो खड़ा हुआ है पर्शियन गल्फ में जहाज, फिर उनको बरतानिया साइप्रस से अपने जहाज उड़ाता है, फिर जॉर्डन ने अपनी एयर स्पेस खोल दी है। तो ये देखें कितने मरले तय करने होते हैं, फिर जाके आयरन डोम और डेविड स्लिंग, ये दो जो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उसके बावजूद अगर मिसाइल पहुंच जाता है तो ये एक बहुत रिफ्लेक्शन है ईरान की अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट का, और वो अब नजर आ रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, जाहिर है आपने भी ये जिक्र किया है, ट्रंप के हवाले से भी बात की है, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ईरान की तरफ से बात की है आपने। ईरानी क़यादत का मूड अब आपको नज़र क्या आ रहा है, जो बज़ाहिर ना सिर्फ पीछे हटने को तैयार नहीं है, बल्कि वो ये इंदिया भी दे रहे हैं कि वो जौहरी जो ताकत है उसका इस्तेमाल करेंगे, या जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे जो है वो बेसिकली एनपीटी को मुकम्मल तौर पर छोड़ने की कानून साजी करने जा रहे हैं। ये कितना उनके लिए मुश्किलात में इजाफा करेगा? नहीं, देखें, ये एनपीटी ट्रीटी जो है, जो ईरान और इराक दोनों सिग्नेटरीज थे, ईरान का न्यूक्लियर उसको रिएक्टर को अटैक किया था इजराइल ने, दुनिया ने कुछ नहीं कहा, अमेरिका वगैरह सब ने एनपीटी वायोलेट किए, जो इन्होंने हिंदुस्तान के साथ न्यूक्लियर 123 एग्रीमेंट साइन किया है। और क्या कहते हैं, मैं तो समझती हूँ कि ईरान को कोई फ़ायदा नहीं है एनपीटी में अब रहने का। जो ईरान के साथ हो रहा है, जो ग्रोसी जो आईएईए का डीजी है, उसने कंडेम तक नहीं किया इजराइल ने जो सेफ गार्डेड रिएक्टर्स पे अटैक किया है, तो क्या फ़ायदा। मैं तो समझती हूँ कि बिल्कुल ईरान को एग्जिट कर जाए एनपीटी से, क्योंकि ईरान के साथ जो हो रहा है जुल्म, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो कर रही है, वो उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। और मैं समझती हूँ कि ट्रंप समझता है कि ये जंग के बाद वो न्यूक्लियर निगोशिएशन करेंगे, कि ये प्रेशर टैक्टिक से उलट इसका रिएक्शन होगा, और ये वाज़े तौर पे समझ जाना चाहिए। लेकिन शिफा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है आजकल। पहले पाकिस्तान इंडिया की जंग में इंडिया के पास राफेल जहाज थे, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी थी, हमने अपने इंडिजिनस मिसाइल्स और चाइनीज़ प्लेन्स और उनके जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स इस्तेमाल किए, और कौन एंड में सक्सेसफुल हुआ? पाकिस्तान। अब आप देखें ईरान, डिस्पाइट सारी वेस्टर्न सपोर्ट, और आज खबर आई है कि 20 यूएस के एयर रिफ्यूलर जो हैं वो जहाज भी पहुंच रहे हैं इजराइल की मदद के लिए, डिस्पाइट ऑल द वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, चाहे राफेल हो, चाहे यूएसएस विंसेंट्स के मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हो, चाहे एयर डोम हो, जो भी जो डोम है उनकी, सारा कुछ एंड में इंडिजिनस मिसाइल्स ईरान ने बनाए। एयरफोर्स तो ईरान का है ही नहीं, बिकॉज उनको स्पेस नहीं मिलते थे, जहाज उनके कहाँ से होंगे, लेकिन फिर भी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी और एक कमिटमेंट और डिटर्मिनेशन की वजह से उन्होंने जवाब दिया और देते जा रहे हैं इजराइल के खिलाफ। तो मैं समझती हूँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक फिनोमेनन अब हो रहा है कि सो कॉल्ड सुपीरियर वेस्टर्न वेपन सिस्टम्स बाय देमसेल्व्स कुछ नहीं कर सकते अगर दूसरी साइड का विल और डिटर्मिनेशन है टू फाइट
for their independence اور اپنے سروائیول کے لیے. بالکل صحیح ہے. اچھا ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ واقعی یہ جو ویسٹرن ٹیکنالوجی ہے اس کے حوالے سے دنیا میں ایک تشویش کی لہر دوڑی ہوئی ہے جب سے پاکستان کا معاملہ بھارت کے ساتھ ہوا. اچھا کیونکہ این پی ٹی کی ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحبہ, تو آج آپ کی میں ایک ٹویٹ دیکھ رہی تھی جو کہ خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع کے حوالے سے تھی اور ان کو آپ بیسیکلی ایڈریس کر رہی تھیں. اس دعویٰ ان کا یہ ہے کہ پاکستان نے جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے تمام بین الاقوامی قوانین سائن کر رکھے ہیں, اور آپ نے ایک جوابی ٹویٹ کیا تھا. یہ کیا معاملہ ہے, یہ ذرا سمجھائیں لوگوں کو. دیکھیں پاکستان انڈیا نے نان پرولیفریشن ٹریٹی این پی ٹی جو ہے وہ نہیں سائن کی, نہ ہم کر سکتے ہیں کیونکہ وی آر ناٹ ریکگنائزڈ. ان کے آرٹیکل میں کلیئرلی لکھا ہے 5 نیوکلیئر ویپن اسٹیٹس آر دا ریکگنائزڈ اسٹیٹس, جس میں پاکستان اور انڈیا دونوں نہیں ہیں. تو اب تو وہ کر ہی نہیں سکتے سائن انلیس وہ ٹریٹی چینج ہو. تو وی آر ناٹ. 2 چیزیں مین نیوکلیئر ویپنس کی انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں, ایک سی ٹی بی ٹی جو ہم نے نہیں دستخط کیا, اور این پی ٹی جو ہم نے نہیں کیا, نہ ہندوستان نے کیا. تو میں صرف ان کو کریکٹ کر رہی تھی کہ اپنے فیکٹس دیکھ لیں. ہم آئی اے ای اے کے ممبرز ہیں, لیکن انہوں نے کیونکہ نیوکلیئر ویپنز کے حوالے سے کہا تھا تو ایکچولی ہم نہیں ہیں سگنیٹری ٹو ایدر آف یہ دونوں ٹریٹیز پہ. نہ ہم نے کیا دستخط اور نہ ہم کریں گے, اور نہ ہمیں کوئی فائدہ ملے گا. اب تو ہمیں نیوکلیئر پاور ہیں اور ہمیں ڈی فیکٹو ریکگنیشن ہے ایز نیوکلیئر ویپن پاورز, تو ہم کیوں سائن کریں گے. اسرائیل نے تو کچھ نہیں کیا, بٹ اگین ایک عجیب و غریب بات ہے, آئی اے ای اے میں اسرائیل کا کوئی ذکر نہیں, ڈسکشن نہیں ہوتی, کنڈمنیشن تو دور کی بات ہے ان کے کلینڈسٹائن کوورٹ نیوکلیئر ویپن پروگرام کا. اور ہماری فیسلٹیز جو ہیں سول نیوکلیئر کی وہ سیف گارڈڈ ہیں, جیسے ایران کی سیف گارڈڈ ہیں. آئی اے یہ سیف گارڈز ہیں. ہندوستان کی بھی ایک اسپیشل وہ ایک اور ایشو ہے, جس طریقے سے ان کو اسپیشل سیف گارڈ اگریمنٹ ملی اور ہمارا کیا رول تھا اس میں انفارچونیٹلی. بٹ بہرحال پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں ہمارے جب ڈیسیجن میکرز ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو فیکچولی کریکٹ ہونی چاہیے. بالکل بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب چونکہ ہم پاکستان کے حوالے سے ڈسکشن کر رہے ہیں تو پاکستان کو کے لیے کتنا بڑا کنسرن ہے یہ ساری سچویشن, بیکاز پاکستان نے بڑا اوپنلی اور بڑا بھرپور طریقے سے ڈپلومیٹیکلی ایران کو سپورٹ کیا ہے. ایران کی پارلیمنٹ میں آج پاکستان کے حوالے سے تشکر کے نعرے لگے ہیں. یہ کتنی سیریس سچویشن ہو سکتی ہے, یا اس پہ کسی قسم کی کوئی ناراضگی ویسٹرن ورلڈ کی طرف سے پاکستان کی طرف بھی, مطلب وہ جو ریت گرنا ہوتا ہے جبکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ میں بھی شامل ہو سکتے ہیں. جنگ میں آلریڈی شامل ہے ٹرمپ, اب کون سا شمولیت کرے گا, ہو گئے دیر آلریڈی دیر. وہ جینوسائیڈ میں بھی شامل ہیں, ویپن سارے بھیج رہے تھے اسرائیل کو, وہ اس ایران کے خلاف جنگ میں بھی شامل ہیں. اور پاکستان دیکھیں, پاکستان کا شکر اللہ ہم نے اپنا نیوکلیئر ویپن ٹیسٹ کر کے اپنے ویپن سسٹمز انڈیجنسلی بنائے ہیں, ہمارے ڈیلیوری سسٹمز میسائلز انڈیجنس ہیں, تاکہ ہماری ڈپینڈنسی نہیں ہے امریکہ اور ویسٹ پہ. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, یہ ہماری سیفٹی ہے. اس سے ہم پہ کوئی اٹیک اس طرح نہیں کر سکتا. ان کو پتہ ہے کانسیکوینسز کیا ہوں گے, اور ہم نے ہندوستان کے خلاف دکھا بھی دیا ہے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. تو بٹ نیوردلیس ظاہر ہے اسرائیل تو ایک, آپ دیکھیں اسرائیل کی اور امریکہ کی ایمبیشنز کوئی نئی نہیں ہے. 9/11 کے بعد ایک آرمڈ فورسز جنرل میں ریلف پیٹرز ریٹائرڈ انٹیلیجنس آفیسر تھا امریکن فوج کا, اس نے ایک آرٹیکل لکھا تھا بلڈ بارڈرز. میں سب کو کہتی ہوں وہ بلڈ بارڈرز کا آرٹیکل کے نقشہ دیکھ لیں جو نیو مڈل ایسٹ وہ بنانا چاہ رہے ہیں, جس میں ایران اور پاکستان کو توڑنا چاہ رہے ہیں, جس میں وہ اور بہت سی چینجز لانا چاہ رہے ہیں. وہ نقشہ صرف دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ پلان کوئی ایک دم سے نہیں بنا, یہ کوئی کافی عرصے سے بنا ہے, آپریشنلائز اب کیا جا رہا ہے. لیکن میرا نہیں خیال یہ کامیاب ہوگا, کیونکہ ایران نے ایک سپینر ان دا ورکس جسے کہتے ہیں, ایک رکاوٹ کر دی ہے اسرائیل کی اور امریکہ کے ایمبیشنز کی.
بالکل صحیح ہے جی. بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر شینی مزاری صاحبہ ساتھ موجود تھیں. ڈاکٹر صاحبہ نے پوری ایک میپنگ کر کے ہمیں بتا دیا ہے کہ ٹرمپ کا اس سارے تنازع میں کیا کردار رہا ہے, ساتھ ہی ساتھ ایران کے حوالے سے کہ کس طرح سے ایران اپنی لانگ ٹرم پلاننگ کرتا ہے, پھر ساتھ ہی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہائی لائٹ کیا وہ اس جنگ میں ہو یا چاہے پاک بھارت تنازع ہو اس جنگ میں ہو, ویسٹرن ٹیکنالوجی کے اوپر ایک بڑا سوالیہ نشان اب اٹھنے لگ گیا ہے. اور اسی بات کو کرتے ہوئے ڈاکٹر مزاری نے ایران کی کیپیبلٹیز کے حوالے سے بھی بڑا کلیئرلی ایک تذکرہ کیا ہے, اپنا آرگیومنٹ پیش کیا. اب دیکھتے ہیں ناظرین کہ آگے آنے والے دنوں میں یہ سچویشن کس طریقے سے انفولڈ ہوتی ہے. اور اب پروگرام میں ذکر گزشتہ ہفتے پیش کیے جانے والے وفاقی بجٹ پر بحث کا اور بجٹ کے حوالے سے سامنے آنے والے اہم اعتراضات کا. اگرچہ بجٹ پر بحث ابھی قومی اسمبلی میں جاری ہے اور بجٹ کو 26 جون تک اسمبلی سے منظور کیا جانا ہے, مگر آج ایک دلچسپ پیش رفت یہ سامنے آئی ہے کہ پیپلز پارٹی کے بجٹ پر اعتراضات کے بعد پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی قیادت سے رابطہ کر لیا ہے اور سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کے ساتھ ملاقات میں پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر نے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی بجٹ پر ووٹنگ کا بائیکاٹ کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے تو پی ٹی آئی اس کا ساتھ دے سکتی ہے. پی ٹی آئی کی اس آفر پر غور کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کی قیادت نے وقت مانگ لیا ہے. بجٹ کی منظوری سے قبل ہی اس کے اثرات جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں, جھٹکے لگنے محسوس ہو گئے ہیں, لوگ محسوس کر رہے ہیں. پیٹرول کی قیمت میں تقریباً 5 روپے اور ڈیزل کی قیمت میں تقریباً 8 روپے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے حکومت بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں جو ہیں اس میں اضافہ بتا رہی ہے. بجٹ کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس وقت 3 اہم اعتراضات سامنے آ رہے ہیں جن میں سب سے پہلا اہم ترین اعتراض یہ ہے کہ ختم ہونے والے مالی سال کے دوران خراب ترین کارکردگی دکھانے والی جو زرعی شعبہ ہے اس کے لیے نئے بجٹ میں کسی قسم کے اقدامات نہیں ہیں, نظر ہی نہیں آئے کوئی. دوسرا اہم ترین اعتراض سولر پینلز کی درآمد پر 18% ٹیکس کے نفاذ کی تجویز ہے, جس کی حکومتی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی بھی کھل کر مخالفت کر رہی ہے اور اس کو کلین انرجی مخالف اقدام قرار دے رہی ہے. تیسرا اہم ترین اعتراض بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو انکم ٹیکس ریٹس میں دیے گئے معمولی ریلیف کے حوالے سے حکومتی یو ٹرن پر آ رہا ہے, جو کہ قائمہ کمیٹی میں بحث کے دوران سامنے آیا ہے اور جس کے مطابق حکومت اب اس ریلیف کو ان بنیادوں پر واپس لینا جا رہی ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں چونکہ 10% اضافہ کر دیا گیا ہے, اس کے بعد یہ ٹیکس ریلیف نہیں دیا جا سکتا. کیا اب یہ جو بجٹ ہے واقع منظور ہو سکتا ہے یا اس میں کچھ تبدیلیاں کرنی پڑ جائیں گی حکومت کو پریشر میں آ کر؟ اور اس پر جو اعتراضات اٹھ رہے ہیں وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں حکومتی کارکردگی کے حوالے سے؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر خزانہ اور عوام پاکستان پارٹی کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر, آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو ہم آپ سے بات کریں گے جو بجٹ پر اٹھنے والے اعتراضات ہیں, لیکن اس سے پہلے ایک چیز پر میں آپ کا جو مائنڈ ہے, آپ کا پرسپیکٹیو ہے وہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ جو اس وقت ایک اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی سے رابطہ کیا ہے اور پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ بجٹ کی منظوری رکوانا چاہتے ہیں تو ہم اس میں آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے پیپلز پارٹی بجٹ کی منظوری میں رکاوٹ بنے گی یا عام طور پر جو ہم سنتے ہیں کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں یہ کام کرنا پڑا تو پیپلز پارٹی بھی ملک کے وسیع تر مفاد میں بجٹ منظور کر ہی لے گی چاہے وہ جتنا بھی کرٹیسائز کریں اس کو؟ دیکھیے, پی ٹی آئی کا پیپلز پارٹی سے بات کرنا تو خوش آئند بات ہے میرے خیال سے. سیاست میں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے, سیاست میں بات چیت ہوتی ہے, سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا. تو پی ٹی آئی اگر دیگر پارٹیوں کو لیجیٹیمیٹ پولیٹیکل ایکٹر سمجھتی ہے تو وہ تو بڑی اچھی بات ہے, کیونکہ اب تک جو پی ٹی آئی کی سیاست سے جو ایک لوگوں کو اختلاف رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ اپنے علاوہ کسی اور کو لیجیٹیمیٹ نہیں سمجھتے, جو کہ دوسرے لوگ بھی لیجیٹیمیٹ پولیٹیکل پلیئرز ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. مسلم لیگ کے اوپر ظاہر ہے پریشر آئے گا, حکومت کے اوپر پریشر آئے گا. آخر میں موسٹ لائکلی پیپلز پارٹی جو ہے وہ, اور یہ اسد قیصر صاحب کو بھی پتا ہے, وہ بچے تو نہیں ہیں, ایک سمجھدار سیاستدان ہے, ایک بردبار انسان ہے, کہ آخر میں پیپلز پارٹی موسٹ لائکلی وہ کر لے گی. لیکن اس کے اندر کچھ بہتری آ جائے گی. کچھ بجٹ کے اندر جو سنگین مسائل ہیں اس میں سے کچھ پی ٹی آئی کی ہیلپ سے ہی پاکستان کے عوام کو مدد ہو جائے گی کہ پیپلز پارٹی تھوڑی سی اسٹرانگ ہو جائے گی اور کچھ زیادہ لڑائی کر سکے گی مسلم لیگ سے, اور ہو سکتا ہے کچھ ریفارمز کر لے. تو یہ میرے خیال سے تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے بات کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ مفتاح صاحب یہ بتائیں کہ پہلے حکومت نے بجٹ میں انکم ٹیکس سلیب جو ہیں ان میں کمی کو تنخواہ دار طبقے کے لیے ایک اہم ریلیف قرار دیا, اور اب حکومت قائمہ کمیٹی اجلاس میں یہ اندیا دے رہی ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافے کے بعد اب یہ ریلیف جو ہے وہ واپس لینا پڑے گا. تو کیا تنخواہ دار طبقے کو حکومت بجٹ میں ماموں بنا گئی ہے؟ کیا کر رہے تھے یہ, یا ان کی پلاننگ نہیں تھی, ان کو پتہ نہیں تھا کہ کتنا ریلیف دینا ہے اور کہاں سے دینا ہے عوام کو؟ دیکھیے, ایک بات یاد رکھیں کہ تنخواہ دار طبقے نے جتنا پچھلے سال ٹیکس دیا ہے اتنا کبھی بھی نہیں دیا, نہ اس پرپورشن سے اپنی انکم کے حصے سے, اور نہ اتنا ایبسولوٹ ویلیو پہ.
اور یہ ریلیف جو اس سال دیے، اس کے دینے کے بعد بھی یہ اتنا بھی نہیں ہوگا کہ پچھلے 2 سال پرانا جو ٹیکس تھا اس کے برابر آ جائے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ اچھا۔ یہ آج بھی ریلیف دینے کے بعد بھی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیکس ہوگا تنخواہ دار طبقے کے اوپر۔ پہلے 8 ماہ میں یہ 500 ارب روپے لے چکے تھے، جو کہ بہت زیادہ ہے، 40-50% پچھلے سال سے بھی زیادہ ہے۔ تو تنخواہ دار طبقے کو تو انہوں نے ایک دم نوچ لیا ہے، مطلب نچوڑ لیا ہے سیریسلی، مطلب میں کیا بولوں۔ اور اس سے معیشت کا نقصان ہوگا، تو تنخواہ دار طبقے کے ریلیف تو ضروری ہے۔ اگر یہ کہنا کہ کیونکہ حکومت کے افسران کی تنخواہ ہم نے بڑھا دی ہے اس لیے تنخواہ دار طبقے کے ریلیف کم کریں گے، تو یہ حکومت کے افسران کی تنخواہ بڑھا دی تو یہ پی ایس ڈی پی کے اخراجات کیوں نہیں کم کر دیتے؟ یہ ایم این ایز اور ایم پی ایس کے جو پروجیکٹس ہیں وہ کیوں نہیں کم کر دیتے؟ یہ جو پی ایس ڈی پی کے اندر ہوتے ہیں یہ دیگر اخراجات کیوں نہیں کم کر دیتے؟ یہ جو رننگ آف دا سویلین گورنمنٹ انہوں نے پچھلی جو ریوائز ایسٹیمیٹ سے بھی 10% بڑھائیں، اس میں کمی کیوں نہیں لا سکتے؟ تو بہت اور جگہیں ہیں جہاں پر یہ حکومت بجٹ میں کمی لا سکتی ہے، لیکن اگر حکومت کو تنخواہ دار طبقے کی کوئی پرواہی نہ ہو بلکہ سارا بوجھ ان کے اوپر ڈالنا چاہتی ہے تو وہ تو خیر یہ کر سکتی ہے، حکومت ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا تو مفتیٰ صاحب، جب ہم پیٹرول کی قیمت کی بات کرتے ہیں تو پیٹرول کی قیمت میں کمی کا وقت آیا تو وزیر اعظم صاحب نے یہ کہہ دیا کہ ریلیف نہیں دے سکتے، کیونکہ ریلیف کی رقم جو ہے وہ کراچی کوئٹہ قومی شاہراہ جو ہے اس کی ترقی یا اس کی تعمیر کے لیے استعمال ہوگی۔ اب دوسری بار عوام پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی سے اس لیے محروم رکھا گیا ہے عوام کو کہ حکومت نے وہ سارا ریلیف جو ہے وہ پیٹرولیم لیوی کو بڑھانے کی مد میں ایڈجسٹ کر دیا ہے، اور اب حکومت نے پیٹرول کی جو قیمت ہے اس میں اضافہ کر دیا ہے، جبکہ نئے بجٹ کے تحت پیٹرولیم لیوی میں بھی ابھی 22 روپے فی لیٹر اضافہ ہونا ہے اور 2.5 روپے کاربن لیوی میں بھی وہ لگنی ہے۔ تو یہ معاملہ مہنگائی کے ساتھ آپ جب دیکھتے ہیں دونوں کو ساتھ ملا کے، تو آپ کو مہنگائی کہاں تک جاتی نظر آتی ہے؟ دیکھیے مہنگائی بڑھے گی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ جو حکومت کی ایک گڈ لک سمجھ لیجئے، یا کم از کم عوام کی گڈ لک تھی کہ دنیا بھر میں تیل سستا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے تھوڑا سا افراط زر کم ہوا تھا، وہ اب تیل واپس مہنگا ہو رہا ہے تو افراط زر مہنگا ہو رہا ہے۔ لیکن جو اصل مہنگائی جو پاکستان میں، جس کے اندر کوئی تھوڑی سی جو سپیڈ سلو ہوئی تھی، جو افراط زر میں کمی آئی ہے پاکستان میں، وہ تو آپ نے عوام کو نچوڑ کے نکالا۔ جب آپ نے عوام کے اوپر بجلی اتنا مہنگی کر دی، گیس اتنی مہنگی کر دی، ٹیکس اتنے زیادہ کر دیے، عوام کی قوت خرید ختم ہو گئی۔ جب قوت خرید ختم ہو گئی اور کوئی چیز کوئی خرید نہیں رہا تھا تو قیمتیں کم ہوئی ہیں۔ تو وہ تو ایک مسئلہ ہے ہی ہے۔ آپ نے مہنگائی اسی طرح کم کی نا، مہنگائی کی رفتار، کہ لوگوں کو مار ڈالا، لوگوں کے پاس قوت خرید ختم ہوئی۔ اب جب قوت خرید ختم ہوئی ہے لیکن باہر سے چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں تو پھر چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں۔ اور یہ جو ایک دم، یہ تو جھوٹ ہے نا کہ بلوچستان کا ایک روڈ بنانا تھا اس لیے آپ نے ٹیکس بڑھا دیا۔ اب دیکھیں، ایک مرتبہ یہ کہہ کے بڑھایا، اگلی مرتبہ انہوں نے یہ کہہ کے بڑھایا کہ ہم کو وہ جو آئل کمپنیاں ہیں ان کے پرانے قرض اتارنے ہیں تو وہ پیسے دے دیے ان کو۔ لیکن 2 مہینے سے جب سے انہوں نے آئی ایم ایف سے وعدہ کیا ہے، انہوں نے پیٹرول سستا نہیں کیا ہے، جی۔ اور اب پیٹرول مہنگا کر دیا، 4 روپے پیٹرول مہنگا کر دیا، 7 روپے ڈیزل مہنگا کر دیا، جس سے ہم کو لگتا ہے کہ شاید سبزیاں، پھل وغیرہ جو اجناس ہیں دیگر وہ مہنگے ہوں گے، کیونکہ ڈیزل میں وہ ٹرانسپورٹ ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ اچھا، اور یہ جو آپ نے ڈیزل کی بات کی کہ ٹرانسپورٹ وغیرہ میں یہ ڈیزل استعمال ہوتا ہے اور یہ سبزیاں وغیرہ بھی مہنگی ہوں گی، اس کا آپ انڈسٹریل امپیکٹ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ انڈسٹری بھی ہماری مور اور لیس ڈیزل کنزیوم کرتی ہے، اسی پہ چلتی ہے۔ تو پہلے ہی اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہماری نیگیٹو جا رہی ہے، یا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی لوگوں کی قوت خرید ختم ہو گئی ہے، تو پھر یہ جب اب دوبارہ پیٹرول مہنگا ہوگا، جس پہ کہ پھر آگے 22 روپے پی ڈی ایل بھی لگے گا اور پھر کاربن لیوی بھی لگے گی، تو یہ کہانی تو کہاں تک جا کے رکے گی؟ آلریڈی ورلڈ بینک کی رپورٹیں یہ آ رہی ہیں کہ 45% لوگ جو ہیں پاکستان کی پوری آبادی کے 45%، دیٹ میکس ہاف آف دا کنٹری، کہ وہ جو ہے وہ پاورٹی لائن سے نیچے رہ رہے ہیں۔ تقریباً 11 کروڑ ہمارے پاکستانی بھائی بہن جو ہیں وہ غربت کے اندر ہیں، جس میں سے تقریباً 4 کروڑ لوگ تو مفلسی میں ہیں۔ اس میں تو کوئی بحث نہیں ہے، اور ہر سال جو ہے وہ غربت بڑھتی جا رہی ہے پاکستان میں، اور 3 سال سے پاکستانی اوسطاً غریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر 3 سال سے ہم غریب ہوتے جا رہے ہیں، اور پچھلے 3 سال میں بھی غریب ہوئے ہیں، اور 3 سال کے اندر ہم کافی غریب ہوئے ہیں۔ اس لہٰذا پاکستان کی جو قوت خرید تھی پاکستانی کی، وہ 30-40% کم ہو گئی ہے 3 سال کے مراد پہلے۔ تو اگر 3 سال پہلے آپ 1 لاکھ روپیہ کماتے تھے تو آج وہ 1 لاکھ روپیہ جو ہے وہ 60,000 کے برابر بھی نہیں رہا۔ اوپر سے آپ کو اس پہ ٹیکس بھی دینا پڑ رہا ہے، بجلی مہنگی ہو گئی، گیس مہنگی ہو گئی، وغیرہ وغیرہ۔
تو آپ نے تو پاکستان کو ایک دم پاکستانی کو مار رکھا ہے آپ کی معاشی پالیسی نے. یہ بجٹ پہ ان کو ایک موقع تھا کہ یہ کچھ اس میں اصلاحات لے کر آتے اور کچھ ریلیف عوام کو دے سکتے, وہ انہوں نے نہیں دی. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس وقت انڈسٹری کو ریلیف دینا جو ہے وہ اتنا ضروری ہے جتنا کہ ایک عام مڈل کلاس پاکستانی کو ریلیف دینا ضروری ہے, یا غریب پاکستانی کو ریلیف دینا ضروری ہے. ان کو آپ ریلیف دیں گے, ان کے پاس جیب میں 4 پیسے ہوں گے اور وہ چیزیں خرید سکیں گے, تو پھر انڈسٹری بھی چل جائے گی. لیکن ڈائریکٹ انڈسٹری کو ریلیف دینے سے بہتر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ نوکری پیشہ لوگوں کو, مڈل کلاس لوگوں کو آپ ریلیف دیں, اور اس سے آپ کو دیکھیں گے کہ بہتری آئی ہے. اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے اخراجات کم کریں اور ان کا حکومت کے جو ٹیکسز ہیں سیلری کلاس پہ, اس پہ آپ 30-40% ریلیف دیں. صحیح ہے. اچھا, چونکہ آپ نے ٹیکسز کی بات کی مفتیٰ صاحب, تو یہ بتائیے کہ جو سولر پینلز کے اوپر 18% سیل ٹیکس ہے, اس کا بینیفیشری کون ہے؟ جبکہ یہی حکومت جو ہے وہ خود سولرائزیشن کی بات کرتی رہی کہ بھئی ہم کلین انرجی کی طرف جا رہے ہیں, ایک طرف کلائمیٹ فائنینسنگ کے لیے ہم نے وہ والے میجر سارے دکھانے ہیں کہ بھئی جو پاکستان لے رہا ہے تاکہ ہم مزید دنیا سے کلائمیٹ فائنینسنگ جو ہے وہ حاصل کر سکیں. تو سولر پینلز کی ٹیکس پہ یہ کون ہے بینیفیشری اس کا؟ پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ پہلے یہ دیکھیں کہ سولر پینلز پہ سیل ٹیکس کس نے ختم کیا تھا. تو پتہ چلتی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ختم کیا تھا 3 سال پہلے. تو جب خود انہوں نے ختم کیا تھا اور اب خود لگایا ہے, تو سوال یہ ہے کہ اس وقت غلطی فرمائی تھی یا اب غلطی فرما رہے ہیں. کیونکہ اس وقت تو یہ کہتے تھے کہ ہم کو گرین انرجی چاہیے, اس لیے ہم سولر پہ سیل ٹیکس بھی نہیں لیں گے. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سولر پہ سیل ٹیکس لیں گے, تو کیا آج گرین انرجی نہیں چاہیے؟ لیکن اصل میں اس کے پیچھے جائیں, پیچھے مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس ایک مہنگی بجلی ہے جو اس کو لوگوں کو بیچنی ہے. سولر سے یہ ہوا کہ عوام نے سستی بجلی بنانا شروع کر دی اور حکومت سے تھوڑی سی کم بجلی لینا شروع کر دی. حکومت کو وہ بڑی پریشانی ہوئی, اس لیے حکومت جو ہے وہ جب سے پچھلے 6 مہینے سے آپ کو پتا ہے کہ سولر کو ڈسکریج کر رہی ہے. پہلے کہا کہ ہم آپ کے ریٹ خریدیں گے تو وہ کم پہ خریدیں گے, آپ کو بیچیں گے تو مہنگی بیچیں گے, پھر آپ کے اوپر سیل ٹیکس لگائیں گے. آپ جانتی ہیں پاکستان نے اور آپ کے بھائی نے بڑی محنت کری تھی یہ سولر کے اوپر, یہ جو حکومت بم مار رہی تھی اس کو رکوانے میں. اس کے بعد اب انہوں نے کہا کہ چلو ٹیکس لگا دے, کہیں سے کسی کو آسانی نہ ہو جائے, کہیں سے کسی کو تھوڑا سے مراحت نہ مل جائے. مشراعات آفتیہ طبقہ اشرافیہ کے علاوہ کسی کو کوئی چیز سستی ملے گی تو حکومت کو وہ رکوانی ہے. آج وہ مڈل کلاس کیونکہ سیل ٹیکس بغیر وہ لے کر آ رہی ہے سولر پہ, تو حکومت نے اس پہ سیل ٹیکس بھی ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, تو مفتیٰ صاحب پھر یہ سارے جو انہوں نے اقدامات کیے ہیں, اس سے تو ان کی بڑی پولیٹیکل کاسٹ ہے. بیسیکلی تو نون لیگ کی ہے, لیکن ساتھ پیپلز پارٹی چونکہ شامل ہے, اتحادی جماعت ہے, تو ان کی بھی بڑی سخت پولیٹیکل کاسٹ ہے. یہ کیوں نہیں ان کو نظر آ رہی, یا یہ واقعی پاکستان کے لیے ناگزیر سٹیپس تھے جو کہ انہوں نے بڑا دل گردہ دکھا کے لے لیے ہیں؟ بالکل پاکستان کے لیے ناگزیر سٹیپ یہ نہیں ہے. پاکستان کی جمہوریت کے لیے ناگزیر سٹیپ تو وہ تھا کہ یہ 8 فروری کو کہتے ہیں ہم الیکشن ہار گئے. تو یہ اب ان کی کون سی سیاست ہے کہ وہ سیاسی مشکل فیصلے کرنے, سیاست ہی نہیں ہے تو کیا خاک مشکل فیصلے نہیں تو آگے کیا کریں گے مفتیٰ صاحب؟ ریٹائرمنٹ تھوڑی لینے لگے ہیں یہ. نہیں, اب ٹھیک ہے, وہ بچے ان کے آ گئے ہیں, میں جانتا ہوں اس بات کو. اور سر فائنلی یہ بتائیے کہ آپ کو ہمیشہ سے سٹارٹ سے, بلکہ بات ہی شاید آپ نے شروع کی ہے کہ 2.68% کی جو معاشی گروتھ ہے, یہ اعداد و شمار آپ کو مشکوک نظر آتے ہیں, اور جو دیگر ٹارگٹس بھی ہیں جس طریقے سے اگر گورنمنٹ وہ مس کرتی رہی ہے, یا پاکستان جو ہے وہ ٹارگٹس مس کرتا رہا ہے, تو پھر یہ اعداد و شمار کس طرح سے آ سکتے تھے؟ اس پہ آپ نے سب سے پہلے آواز اٹھائی تھی. کیا آنے والے دنوں میں ہم کوئی بڑا مالیاتی اسکینڈل دیکھ سکتے ہیں اس حوالے سے؟ نہیں, مالیاتی اسکینڈل کا اس سے تعلق نہیں ہے. یہ تو ایک غلط فورکاسٹ کی ہے انہوں نے. فورکاسٹ اس لیے کی ہے کہ ان کو یہ دکھانا تھا کہ ہماری کم از کم گروتھ جو ہے وہ ہماری آبادی کے تناسب کے برابر ہے, اس لیے انہوں نے غلط فورکاسٹ کری. 3-4-5 مہینے بعد یہ فورکاسٹ کو, یا اس سے شاید پہلے ہی فورکاسٹ کو کریکٹ کر لیں گے یہ, اور آپ دیکھیے گا کہ گروتھ کم ہو جائے گی. اور اگر نہیں ہوتی تو پھر تشویش کی بات ہے. اللہ کرے, دیکھیں میں تو چاہتا ہوں کہ پاکستان گروتھ ہو, 2% کیوں, 15% ہو, 10% گروتھ ہو, لیکن نظر نہیں آتی نا. تو یہ میں اکیلا نہیں ہوں, آپ کسی بھی انڈیپینڈنٹ پاکستان میں اکانومسٹ سے پوچھ لیجئے, اور سبھی یہ کہیں گے کہ بالکل. اشفاق تولا صاحب نے بھی کہا ہے کہ they have a magic wand بیسیکلی. یہ جو نمبرز آئے ہیں تو انہوں نے بھی کہا ہے وہی جادو کی چھڑی ہے. تو آپ نے معجزہ کہا تھا, انہوں نے جادو کی چھڑی کہا ہے, مجھے یاد ہے. دیکھتے ہیں, اللہ کرے پاکستان اس رفتار سے اس طریقے سے ترقی کرے, ہم سب کی خوشحالی کا باعث بنے گا, ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر مفتیٰ اسماعیل صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے.
انہوں نے بتایا کہ حکومت نے کس طریقے سے کس قسم کے سٹیپس لیے. کوئی اس میں ایسا سٹیپ بجٹ میں نہیں تھا جو کہ پاکستان کی ترقی کے لیے یا عوام کی خوشحالی یا ترقی کے لیے ناگزیر ہو. انہوں نے مفتاح صاحب نے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہائی لائٹ کی کہ 3 سال پہلے وزیر اعظم شہباز شریف ہی وہ شخصیت تھے کہ جنہوں نے سولر پینلز پر جو ہے وہ ٹیکسز سے ایگزمپشن دے دی تھی, اور اب دوبارہ انہوں نے ہی ٹیکس لگا دیا ہے. تو یا پہلے غلطی کر رہے تھے یا آج غلطی کر رہے ہیں. مجھے بہرحال یہ لگتا ہے کہ حکومت کی اس وقت پلاننگ کی میں بیسیکلی حکومت میں پلاننگ کا خاصا فقدان نظر آ رہا ہے, اور کنفیوزڈ ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون سی چیز کدھر سے کرنی ہے. کبھی عوام کو ریلیف دیتے ہیں, پھر اس کا کریڈٹ کلیم کرتے ہیں, پھر اس کے بعد کہتے ہیں نہیں ریلیف نہیں دے سکتے کیونکہ جیب اجازت نہیں دے رہی, پھر کہتے ہیں کہ بھئی تنخواہیں بڑھا دو, پھر پتہ چلتا ہے تنخواہیں نہیں بڑھ رہی ہیں, وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا. خیر جو چیزیں اچھی ہوئی ہیں اس پہ ہم وزیر اعظم صاحب نے چونکہ نوٹس لیا اس پہ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. ویل ڈن سر, زبردست. باقی بھی اب ذرا گورنمنٹ کا سائز ذرا چھوٹا کریں, شرنک کریں, اپنی جیبیں جو ہے وہ ذرا ٹائٹ کریں تاکہ عوام نے جو پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں وہ ایک پتھر کم از کم اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیں. وزن بہت ہے سر. نئے بجٹ میں آئی ٹی سیکٹر پر لگنے والے ٹیکسز اور آئی ٹی انڈسٹری ریگولیشن کے حوالے سے حکومتی اقدامات پر سافٹ ویئر ہاؤسز کے رد عمل کا کہ جو اس بجٹ کو اس حوالے سے مایوس کن قرار دینے کے ساتھ ساتھ انڈسٹری کے لیے ایک بہت بڑی تھریٹ بھی قرار دے رہے ہیں. سافٹ ویئر انڈسٹری کا کہنا یہ ہے کہ اس بجٹ میں نہ تو 10 سال کے لیے ٹیکس پالیسی فریم ورک کا اعلان کیا گیا ہے جو کہ آئی ٹی سیکٹر کا ایک دیرینہ مطالبہ رہا ہے, اور نہ ہی آئی ٹی ایکسپورٹرز کے لیے ٹیکس رجیم کو واضح کیا گیا ہے. اب آئی ٹی انڈسٹری کے بجٹ پر بڑے تحفظات کیا ہیں اور کس طریقے سے بجٹ سے ہماری آئی ٹی انڈسٹری امپیکٹ ہوگی, اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سجاد مصطفیٰ سید صاحب جو کہ پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن پاشا کے چیئرمین ہیں. السلام علیکم سجاد صاحب. السلام علیکم جی, کیسے ہیں؟ بہت شکریہ سر, آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو سجاد صاحب, چونکہ آپ لوگوں نے اس بجٹ کو مایوس کن قرار دیا ہے تو یہ بتائیے کہ سب سے بڑی مایوسی کیا ہوئی آپ لوگوں کو؟ ٹیکسز کے حوالے سے تھی یا کوئی اور اقدام تھا حکومت کا؟ کس پوائنٹ پہ آپ لوگ سب سے زیادہ ڈس اپوائنٹ ہوئے؟ جی, مایوسی تو میرے خیال میں ٹو پٹنگ اٹ ویری لائٹلی, ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہماری انڈسٹری نے ایسا کیا قصور کر دیا. شاید ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم 6 سے 7 لوگوں کو امپلائی کرتے ہیں, یا قصور یہ ہے کہ ہم 20 to 30% گرو کر رہے ہیں, یا قصور یہ ہے کہ $600 ملین کی ہم انویسٹمنٹ لے کے آئے ہیں اس ملک میں. ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے ساتھ ہماری بڑی سمپل سی ڈیمانڈ تھی. ہم تو ٹیکس بریک چاہ بھی نہیں رہے تھے. ہم تو صرف یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم $600 ملین کی اگر انویسٹمنٹ لے کے آئے ہیں تو جب بھی کوئی فورن انویسٹر آتا ہے پاکستان میں کسی بھی اکانومی میں تو وہ یہ چاہتا ہے کہ کنٹینیوٹی آف ٹیکس پالیسی ہو. ٹھیک ہے, تو ہم تو صرف کنٹینیوٹی آف کرنٹ ٹیکس پالیسی چاہ رہے تھے, ہمیں وہ بھی نہیں دی, وہ انہوں نے سائڈ اسٹیپ کر دی. دوسرا, ہم ان سے یہ کہہ رہے تھے کہ بڑا سمپل بات یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری انڈسٹری میں ہمارے ریسورسز جو ہیں, جو پاکستان میں اگر ایک پاکستانی کمپنی پاکستان میں ایک ریسورس کو ہائر کرے تو ہمیں وہ 30% مہنگا پڑتا ہے کمپیئر ٹو دا سیم ریسورس جو اگر ہمارا کمپیٹیٹر انڈیا میں یا انڈیا میں یا ویتنام میں یا فلپینز میں بیٹھا ہوا ہو. تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ یہ جو ڈسپیرٹی اور انکنسسٹنسی ہے کہ ایک ہی انڈسٹری میں ایک ہی طرح کا کام کر رہے ہیں اور اس پہ 2 فرق ٹیکسیشن ہے اور پاکستانی کمپنیز کو سزا دی جا رہی ہے, وہ پلیز کائنڈلی اس میں انکنسسٹنسی ختم کریں. یہ ہماری 2 سمپل ڈیمانڈس تھیں اور گورنمنٹ نے دونوں کو سائڈ سٹیپ کر دیا ہے. اور یہ ریموٹ ورکر والا جو ایشو ہے, اگر یہ ڈیمانڈز نہ مانگی تو اس میں آپ دیکھیں گے سلولی اینڈ اسٹیڈیلی کمپنیز جو ہیں وہ پاکستان سے امپلائمنٹ بھی ختم کر دیں گی, اور کمپنیز یہاں سے کاروبار اپنا موو کرتی جائیں گی, اور we are starting to see that. ہاں جی بالکل, کمپنیز ول اسٹارٹ موونگ اینڈ لیونگ پاکستان. اچھا یہ بتائیے سجاد صاحب کہ آپ لوگ تیار ہیں, ٹیکس بھی دینے کو تیار ہیں, یہ ویسے واحد سیکٹر ہے جس کی طرف سے میں یہ سن رہی ہوں کہ ٹیکس لگا دو, بے شک لگا دو, لیکن ٹیکس کی جو فریم ورک ہے پالیسی کا وہ بتا دو. وہ آپ کے خیال میں گورنمنٹ کیوں نہیں بتا رہی؟ اس کا کیا وجہ ہے؟ کیونکہ گورنمنٹ کو تو خوشی ہونی چاہیے کہ بھائی اگر کوئی ٹیکس دینا چاہ رہا ہے تو اس سے لے لو بھائی. میم ہم تو سب سے زیادہ دیکھیں, ہمارا جو بزنس ہے وہ کمپلیٹلی اسٹرکچرڈ ہے. ہمارا زیادہ تر B2B ہوتا ہے, وہ چھپایا نہیں جا سکتا کیونکہ ڈیجیٹل ٹرانزیکشن ہوتی ہیں نا, ساری بالکل ڈاکومنٹڈ ڈیجیٹل ٹرانزیکشن ہوتی ہیں. تو ہمارے اس میں تو نہ ٹیکس چھپایا جا سکتا ہے, نہ ہم چھپانا چاہتے ہیں. ہم تو 100% کمپلائنس کرتے ہیں اور گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں ان کی کمپلائنس. بالکل صحیح ہے. وی آر دا بگ پروپوننٹس آف ڈیجیٹائزیشن آف اکانومی, تاکہ اس میں کلیئرٹی آئے, ٹرانسپیرنسی آئے. ہمارا تو کاروبار ہی ڈیجیٹلائزیشن. ٹھیک ہے, یعنی کہ وائٹ منی ہے, کوئی بلیک کا بھی چکر نہیں ہے, انڈاکیومنٹڈ اکانومی کا بھی چکر نہیں. تو بالکل اچھا یہ بتائیے ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ شاید ہمارا ایک ہسٹوریکل ٹریک ریکارڈ رہا ہے ٹو چینج سکسیس انٹو اے فیلئر, تو ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ اسی سلسلے کی کوئی کڑی ہے. اچھا اب جو پھر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا $25 ارب کا ٹارگٹ ہے آئی ٹی انڈسٹری کا, آئی ٹی ایکسپورٹس کا, وہ پھر کیسے پورا ہوگا سجاد صاحب؟ نہیں پورا ہوگا. نہیں, اگر انہوں نے یہ پالیسی چینج نہیں کی تو
कंपनीज जो हैं वो या मैच करने के लिए अपने कैपिटल को पाकिस्तान से बाहर रखेंगी। हम वो कैपिटल पाकिस्तान में अट्रैक्ट करने की बात कर रहे थे कि अगर किसी का कोई कैपिटल बाहर है तो मुल्क की आप पॉलिसीज ऐसी हों कि लोगों का जो बाहर कैपिटल है वो भी बाहर रखने के बजाय पाकिस्तान में रखें। पर इन करंट पॉलिसीज में बाहर जो हम कैपिटल रख रहे हैं वो इंक्रीज करेगा, एंड स्लोली बट श्योरली यू विल सी कि कंपनीज जो है अपनी एम्प्लॉयमेंट भी पाकिस्तान से बाहर ले जाएंगी। एक दो बहुत बड़ी हमारी कुछ बड़ी कंपनीज ने तो ऑलरेडी उज़्बेकिस्तान में, उज़्बेकिस्तान में और एक दो और कंट्रीज़ में ऑफिस खोलना या उनकी बात करना शुरू कर दिया, उन्होंने लोगों के इंटरव्यूज़ करना शुरू कर दिए। तो इट इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग, एंड अनलाइक आई थिंक जो गवर्नमेंट रियलाइज़ नहीं कर रही कि अनलाइक अदर इंडस्ट्रीज़ हमारी इंडस्ट्री को मूव करने में ज़्यादा देर नहीं लगती, हम लोग 1 महीने में मूव कर जाते हैं, बिकॉज हम लोगों ने तो कुछ लोग रखने और वी विल स्टार्ट मूविंग। तो और ये एक स्टडी स्पेस है, जो एक स्टडी रास्ता है जो स्लोली बट श्योरली होता रहेगा। अगर ना हुआ तो ओवर 1 to 2 years ये सारे का सारा रेवेन्यू बाहर चला जाएगा, एंड दिस विल बी वेरी सैड, दिस विल बी वेरी सैड, बिकॉज हम लोग ये बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, हम इकॉनमी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम बहुत सारे यूथ को एम्प्लॉय कर रहे हैं, और इसी तरह की शॉर्ट साइटेड और मायोपिक पॉलिसीज़ जो हैं, या उन पे दे हैवंट थॉट थ्रू, अगर वो थिंक थ्रू कर लेते, एक दफ़ा इसका कॉस्ट स्ट्रक्चर देख लें तो गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, ठीक है। बोथ टैक्सेशन में भी और डॉलर की जनरेशन, डॉलर अट्रैक्शन में भी गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा अगर वो हमारी बात मान लें। ठीक है। एंड सज्जाद साहब, फाइनल वर्ड आपका कि इन द नेक्स्ट 6 months या 1 year आप क्या होते देख रहे हैं आईटी इंडस्ट्री के हवाले से पाकिस्तान? जी, अगर तो इन्होंने हमारी बात मान ली, जो हम एक दो बड़ी सिंपल रिकमेंडेशंस कह रहे हैं, तो वी सी द ग्रोथ टू कंटिन्यू एंड मे बी इवन एक्सेलरेट। पर अगर इन्होंने हमारी बात ना मानी तो आई सी आर ग्रोथ पहले हमारी स्टैग्नेंट हो जाएगी और उसके बाद नीचे जाना शुरू हो जाएगी। आई थिंक द राइटिंग इज ऑन द वॉल, इट इज़ अप टू द गवर्नमेंट टू मेक दैट कॉल, एंड वी इट्स वेरी क्लियर, मतलब इट डजंट टेक अ रॉकेट साइंटिस्ट टू फिगर आउट कि वो ग्रोथ क्यों नहीं रिटार्ड करेगी। एब्सोल्युटली रिटार्ड करेगी। जो आपके ऑफिशियल स्टेट बैंक से डॉलर्स पाकिस्तान में आ रहे हैं, वी विल सी दोज डॉलर्स डिक्रीजिंग सिग्निफिकेंटली इन कमिंग मंथ्स इफ द पॉलिसी इज नॉट चेंज्ड। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सज्जाद मुस्तफ़ा सैयद साहब, नाजरीन चेयरमैन पाशा हमारे साथ, और बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने बता दिया कि पाकिस्तान से लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स आईटी के शोबे से कम वो वापस पुल आउट कर लेंगे अगर गवर्नमेंट ने ये 2 सिंपल पॉलिसीज़ या 2 सिंपल रिफॉर्म्स जो हैं वो ना माने आईटी इंडस्ट्री के। और इनको ये तो मुतालबा ही नहीं है कि हम पे टैक्स ना लगाओ, हमें तो टैक्स एग्जेम्पशन चाहिए ही नहीं, ये बात थी, ये दावा कर रहे थे। तो ये वाहिद सेक्टर मैंने भी देखा है नाजरीन पाकिस्तान में जो कहता है टैक्स लगाओ लेकिन टैक्स पॉलिसी का फ्रेमवर्क दे दो, ताकि आगे आने वाली जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, बाहर से जो लोग अपना पैसा लेकर आ रहे हैं, उनको पता हो कि पाकिस्तान में कंटिन्यूटी रहेगी और पाकिस्तान में क्या पॉलिसी है, किस किस्म के मामला जो हैं वो उनके साथ चलेंगे। अगर अनसर्टनिटी रहेगी तो यकीन जानिए कि कोई बाहर से पैसा पाकिस्तान नहीं लाएगा। तो उसके लिए सर्टनिटी ऑफर करनी है हमें, और वो सर्टनिटी हमें पॉलिसी फ्रेमवर्क से मिल जानी चाहिए थी, जो कि हुकूमत ने ऑफर नहीं की। अब देखते हैं कि जिस किस्म के अलार्मिंग ट्रेंड्स की बात सज्जाद साहब ने की है, क्या वैसा ही होता है आने वाले वक्तों में, और पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री की जो तेज़ तरीन बढ़ती ग्रोथ है वो रुक सी जाती है, या इसमें मज़ीद कोई इजाफा देखने में आता है और हुकूमत कुछ होश के नाखून लेती है। ये जाने के वक्त बताएगा। लेकिन आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।